Dear students of 11th class, now today we are going to discuss our fifth chapter of second part of political science. The chapter is rights. This is the fifth chapter of part B, political theory. Now we are going to discuss our today's topic, which is how is a right different from any claim, and we will also discuss major kinds of rights. Now, how is right different from any claim? First of all, we are going to discuss the meaning of rights. Democracy cannot operate without rights. Citizens of a country enjoy certain rights which are enshrined in the Constitution. Rights are the sum total of those opportunities which ensure enrichment of human personality. Rights are claims recognized and enforced by the state. As a political thinker, Lasky, who says, rights in fact are those conditions of social life without which no man can seek in general to be his best self. And the second thinker, Marcon, says rights are certain advantageous conditions of social well-being, indispensable to the true development of the citizen. And third thinker, Holland, regarded rights are one man's capacity of influencing of the acts of another by means of the opinion and force of the society. One more thinker, Wilde, commented as rights are reasonable claims to freedom, to the exercise of certain activities. ये जो हमने मीनिंग राइट्स का बताया, इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स जो हमने पहले ही हिस्से में डिस्कस किए हैं, तो उसमें हमने राइट्स वहाँ तो फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किया है. तो सेम थिंग इज़ हियर. इसी तरह तो इसमें थोड़ा फ़र्क है. जैसे मीनिंग ऑफ राइट्स यहाँ हमने डिस्कस किया है, वहाँ हमने राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या राइट्स दे रहा है, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ राइट्स, काइंड्स ऑफ राइट्स एंड सो ऑन. तो मीनिंग ऑफ राइट्स में हमने कहा कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी वो ऑपरेट नहीं कर सकती है तब तक जब तक राइट्स होंगे. यानी जब तक ने एक इंडिविजुअल को, एक शहरी को राइट्स मिलेंगे तब तक तो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि सिटीज़न को राइट्स मिले. तो सिटीज़न ऑफ द कंट्री जो है वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जिस तरह आपको फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं. और ये राइट्स जो हैं ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़. किसके लिए अपॉर्चुनिटीज़? एक इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को बनाए, अपने आप को डेवलप करें. ये राइट्स उसी के लिए होते हैं. ये राइट्स जो है ये हम क्लेम करते हैं, यानी ये हमें क्लेम करते हैं. जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़े हैं कि अगर हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले या कोई नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कोर्ट जा रहे हैं उसको हासिल करने के लिए.
تو اسی طرح ہم یہاں کہتے ہیں کہ رائٹس جو ہے وہ کلیمز ہیں، یہ ریکوگنائزڈ ہوتے ہیں، اور اس کو کون انفورس کرتا ہے؟ اسٹیٹ انفورس کرتا ہے آن دیئر سٹیزنس۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ کہا کہ ڈیموکریسی تب تک معنی نہیں رکھتا ہے جب تک اس میں رائٹس ہوں گے، اور یہ سٹیزن جو انجوائے کر رہے ہیں رائٹس، یہ کانسٹیٹیوشن سے حاصل کرتے ہیں، یعنی وہاں کے گورنمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، اسٹیٹ پرووائڈ کرتا ہے، اسٹیٹ اس کو انفورس کرتا ہے، ریکوگنائز کرتا ہے ان رائٹس کو، کیونکہ ایک انڈیویجول جو ہے، ایک سٹیزن جو ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے۔ تو جیسے ہم نے کچھ تھنکرس کی ذکر یہاں کی ہے، جیسے ہم نے لاسکی کی بات بتائی ہے، وہ کیا بتا رہا ہے کہ جو رائٹس ہیں وہ کیا ہے، یعنی وہ کنڈیشنز آف سوشل لائف، یعنی کنڈیشنز آف سوشل لائف، ہم سماجی زندگی جو ہے کس طرح ہم گزاریں گے، اور اس کے بغیر جو رائٹس کے بغیر یعنی کچھ نہیں حاصل ہو سکتا ہے، یعنی without which no man can seek in general to be his best self۔ تو اسی طرح دوسرا جو ہے، اس نے رائٹس کو بتایا کہ یہ ایڈوانٹیجز ہیں، یہ ایسی کنڈیشنز ہیں جو فائدہ مند ہیں، یعنی فار ہز سوشل لائف، فار ہز سوشل ویل بینگ، تو وہ اپنے آپ کو اچھی طریقے سے پروگریس کرے، یعنی ڈیولپمنٹ کرے ایک سٹیزن۔ تو یہ رائٹس جو ہیں اسی کے لیے ہیں، تاکہ اس کو ایڈوانٹیج ملے ان کنڈیشنز سے۔ تو اسی طرح جو دوسرا ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہالینڈ کا، یعنی اس نے بتایا کہ رائٹس جو ہیں مینز کیپیسٹی، یعنی اس کی کیپیسٹی جو ہے آف انفلوئنس آف ایکٹس آف انیدر بائی مینز آف اوپینین اینڈ فورس آف دا سوسائٹی، یعنی وہ کس طرح اپنے آپ کو بنائے، اس میں کتنی کیپیسٹی ہے، یعنی اس میں کیپیسٹی جو ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی وہ آگے جا سکتا ہے، سوسائٹی میں، سماج میں کام کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو وائلڈ نے کمٹ کیا ہے، رائٹس آر ریزنیبل کلیمز ٹو فریڈم ٹو دا ایکسرسائز آف سرٹن ایکٹیویٹیز، یعنی رائٹس جو ہمارے ہیں یہ ریزنیبل ہیں، ریزنیبل کلیمز ہیں، یعنی فار آور فریڈم، یعنی ایک انڈیویجول کو اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ریزنیبل کلیمز ہیں، اور وہ اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ جو اپنے کام اس کے اپنے کام ہیں، وہ آسانی سے ان کو کر سکیں، یعنی وہ ایکسرسائز جو کرنا چاہتا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز جو کرنا چاہتا ہے، فریلی کرے، اور اس کے لیے اس کو یہ جو رائٹس ہیں، رائٹس چاہے وہ رائٹس، اور جو رائٹس ہیں دے آر دا ریزنیبل کلیمز فار ہم ٹو ایکسرسائز ایکٹیویٹیز۔ تو اسی طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ مین از اے سوشل اینیمل اینڈ میکس اے ڈیمانڈ آن دا اسٹیٹ، یعنی جو انسان ہے یہ سماجی جانور ہے، اور یہ حاصل کیا کرتا ہے اپنے ڈیمانڈ اسٹیٹ سے۔ دیز ڈیمانڈس ٹیک دا فارم آف کلیمز، اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے، اس انڈیویجول کی ڈیمانڈ ہے، اس انسان کی جو ڈیمانڈ ہے سوسائٹی میں، تو یہی کلیمز کہلاتے ہیں فار این انڈیویجول اور اے گروپ، چاہے وہ ایک کے لیے ہو، چاہے وہ سماج کے لیے ہے، چاہے وہ کسی گروپ کے لیے ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو سوشلی اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، یعنی اپنے اس سوسائٹی میں۔ تو ہر ایک ہی چاہتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں سبھی آتے ہیں، تمام انڈیویجولز آتے ہیں، اس لیے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کلیمز کو، یعنی the claim can become a right only if it helps in the physical, mental and spiritual development of the individual، یعنی یہ کلیم بن جاتا ہے، تبھی کلیم بن جاتا ہے ہمارے لیے جب یہ ہمیں مددگار ثابت ہوگا ہمارے فزیکل ڈیولپمنٹ میں، مینٹل ڈیولپمنٹ میں، یا کہ ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ میں یہ مددگار ثابت ہو جائے، تب ہم اس کو کلیم کہتے ہیں، تب ہم اس کو رائٹ کہتے ہیں، یعنی یہ رائٹ کلیم ہے ہمارے لیے۔
So claims should be based on rational grounds and should be justified. یعنی یہی ہم نے کہا جو ڈسکس کیا کہ یہ ریزنیبل ہوتے ہیں اور جسٹیفائڈ، یعنی جسٹیفائڈ جو ہم نے فنڈامنٹل رائٹس میں ڈسکس کر لیے تھے کہ اگر نہ ملے تو ہم کسی کے ذریعے سے اس کو حاصل کر سکیں، جیسے ہم فنڈامنٹل رائٹس کو کورٹ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمیں کہیں یہ ڈینائی ہوتا ہے. So claims which hamper the development or interests of any particular group in society cannot be justified as right. اگر ہم کوئی ایسا کلیم چاہتے ہیں جو ڈیولپمنٹ کو نقصان پہنچائے یا کسی ایسی پرٹیکولر گروپ کو، سیکشن کو کے حق میں نہیں ہوگا، اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، تو یہاں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ کلیم نہیں ہے، جسٹیفائڈ رائٹ نہیں ہے. سو کلیمز to be recognized as right must be approved by the society and enforced by the state. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ جو رائٹس ہیں، جو ہمارے کلیمز ہیں، وہ ریکوگنائزڈ ہونے چاہیے، یعنی وہ ریکوگنائز ہونے چاہیے. تو جیسے کانسٹیٹیوشن میں ہماری جو رائٹس ہیں دے آر ریکوگنائزڈ رائٹس، اور وہ اپروو کیے گئے ہیں سوسائٹی کے لیے، اور پھر اسٹیٹ جو ہے انفورس کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. تو یہ ہم کہتے ہیں یہ کلیم ہے، یہ رائٹ ہے. یعنی ڈفرینٹ، یہ ہم کہتے ہیں ہاؤ از رائٹ ڈفرینٹ فرام اینی کلیم. یعنی کلیمز جو ہیں ہماری، کلیمز ہی ہمارے رائٹس ہیں، یعنی ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو، ان کلیمز کو. کیونکہ ایک اگر ہم بتائیں گے کہ یہ جو رائٹس ہے یہ کہاں سے آئے اور یہ حاصل ہم کیسے کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ رائٹس آر ڈرائیوڈ فرام نیچرل لا. یہ نیچرل قانون ہے کہ ہمیں یہ ملے ہیں، نیچرلی ملے ہیں، کیونکہ مین از بورن وتھ رائٹس اینڈ نو ون کین ٹیک دیم اوے. جب انسان نے جنم لیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ رائٹس آئے ہیں، یہ کلیمز آئے ہیں، اور کوئی ان کو چھین نہیں سکتا ہے. رائٹس آر ان ایکشنیبل، دے آئیڈینٹیفائی 3 نیچرل رائٹس. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو شناخت کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان رائٹس کو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 نیچرل رائٹس ہیں، یعنی لائف ہے، لبرٹی ہے اینڈ پراپرٹی ہے. یہاں اے مین از بورن ود اے سرٹن بیسک رائٹس اینڈ نو اسٹیٹ اور آرگنائزیشن کین ٹیک دیم اوے. ایک انسان جب جنم لیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ رائٹس ہوتے ہیں، اور ان رائٹس کو کوئی نہ چھین سکتا ہے، نہ اسٹیٹ چھین سکتا ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن ان کو الگ کر سکتی ہے ایک انسان سے، ایک انڈیویجول سے، ایک شہری سے. دس کنسیپٹ آف نیچرل رائٹس ہیز بین یوزڈ ٹو اپوز یوز آف آربیٹری پاور آف دی اسٹیٹس. یہ جو نیچرل رائٹس ہیں یہ ہم اس کو استعمال کیا اپوزیشن کرنے کے لیے کہ جہاں پاور جو ہے، اسٹیٹ کے پاور جو ہیں، جہاں یہ انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان اپوزیشن میں آ جائے، تو ہمارے پاس جو یہ کنسیپٹ آف نیچرل رائٹس ہے وہاں ہم یہ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم آج کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس از یوزڈ مور دین نیچرل رائٹس، یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی، جیسے بات کرنی تھی نیچرل رائٹس. تو رائٹس آر سین ایز انکریزنگ گارنٹیز فار ڈیولپمنٹ آف ہیومن لائف. اور اب ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں ہیومن رائٹس ہیں اور ہیومن رائٹس تو بات کر رہے ہیں، تو رائٹس اس میں آتے ہیں، تو ہم رائٹس کو دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں انکریزنگ گارنٹیز، یعنی ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ مل رہے ہیں، اور گارنٹی اس بات کی دے رہے ہیں فار ڈیولپمنٹ آف ہیومن لائف، کہ زندگی بنے ایک انسان کی. کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ ایچ پرسن از ویلیبل. ہر ایک انسان جو ہے اس کی قیمت ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، کیونکہ ہر ایک جو پرسن ہے وہ ویلیبل ہے. نو ون
is born to serve others. جیسے ہم کہیں گے نہیں کوئی آیا ہے کسی دوسرے کے لیے آیا ہے, نہیں, وہ برابر ہیں, جیسے ہم نے ایکولیٹی میں ڈسکس کیا ہے. No one is born to serve others. جنم لیا ہے ہر ایک نے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایک نے جنم لیا ہے دوسروں کی خدمت کرنے میں, نہیں, وہ بات نہیں ہے. برابر اگر ہر ایک جنم لیتا ہے تو اس کے ہر ایک کو نیچرل رائٹس ہیں, ہر ایک اب بعد میں اسٹیٹس کی طرف سے اپنے رائٹس ہیں. ایوری انڈیویژول ہیز an intrinsic value and free and full realization of potential should be done. جب بھی ایک انسان جو ہوتا ہے, جب وہ جنم لیتا ہے تو وہ فری ہوتا ہے, اور فری اس کی ریلائزیشن بھی ہو, اور اس کے پاس ایک پوٹینشیل ہوتا ہے کرنے کے لیے, وہ بھی نیچرل, وہ اس کے پاس نیچرل ہوتا ہے. یعنی کوئی, جیسے ہم کہیں گے کوئی بڑا سے بڑا ایگزام پاس کر رہا ہے, کوئی یہ ایگزام پاس نہیں کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس جو ہے یہ ایڈوانٹیجز ہیں, رائٹس ہیں, وہ یہ کریں, لیکن بعد میں جو پوٹینشیل اس کا ہے وہ اپنے پوٹینشیل کے ذریعے سے آگے پیچھے چلا جاتا ہے, لیکن اسٹیٹ کے ذریعے سے اس کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہر ایک رائٹ ملتا ہے. فار دس پرپز, جیسے ہم بات کریں گے جو یونائٹڈ نیشن ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس جو اڈاپٹ کیا گیا تھا, سو پیپل کوڈ لیو اے لائف آف ڈگنیٹی. اس میں کہا کہ جو انسان ہے, جو لوگ ہیں, یہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کریں, ڈگنیفائڈ لائف اینڈ سیلف ریسپیکٹ, جس میں اس کو اپنا ریسپیکٹ ہو. کمیونٹیز آل اوور دا ورلڈ آر اسٹرگلنگ ٹو گیٹ ہیومن رائٹس. آج کل کے زمانے میں تمام کمیونٹیز جو ہیں ورلڈ میں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں ہیومن رائٹس حاصل کرنے کے لیے. اس میں سیورل اسٹرگلز ہیو ٹیکن پلیس ٹو ریسٹور رائٹس ٹو پیپل. تو اس میں ہوتا ہے کہ دیکھو, اگر کہیں کسی ملک میں یا کوئی ملک, جیسے ریسنٹلی برما میں آرمی نے برما ایڈمنسٹریشن کے اوپر قبضہ جمایا, تو وہاں پروٹیسٹ ہوئے. پروٹیسٹ ہونے کے بعد وہاں بہت سارے لوگ مارے گئے. کہ وہ کیا چاہتے تھے, وہ ڈیموکریٹک وے آف لائف چاہتے تھے, جیسے انہوں نے اپنے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سے. تو ورلڈ میں یہی ورلڈ جو ہے اس کے لیے پھر آگے آتا ہے کہ یہ ریسٹور کرے, یعنی یہ رائٹس جو لوگوں کے ہیں, کیونکہ اس آرمی کے اس قبضے سے لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ ریسٹور نہیں ہوتے ہیں, تو اس میں ڈیموکریٹک وے نہیں ہوتا ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو اس میں یہ جیسا سلیوری جیسا بن جاتا ہے, آتا ہے. تو اسی طرح سے اس کے لیے ہیومن رائٹس سامنے آتے ہیں. ہیومن رائٹس یہاں ہم کہتے ہیں UN سامنے آتا ہے, تو یہ کام کر رہے ہیں تو ریسٹور رائٹس ٹو پیپل. تو یہ جو ایگزامپل ہے, جیسے ہم دے رہے ہیں, فار ایگزامپل سلیوری جو ہے واز ایبولشڈ, یعنی بندی مزدوری جو ہم کہتے ہیں, یعنی کہ غلامی جو ہے وہ بھی ایبولش کیا گیا تھا آفٹر اسٹرگل. تو یہ چیلنجز تھے, نیو تھریٹ اینڈ نیو چیلنجز ہیو پیوڈ وے فار نیو رائٹس. لائک وائز سپورٹ فار preservation of these claims has given birth to punishment for infringement of people's rights. تو اس طرح سے جو ہم نے میننگ آف رائٹس جو بتایا ہے, یا کہ وائی ڈو رائٹس کم فرام, جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے اپنے اس ٹاپک میں, تو یہ صرف رائٹس کے بارے میں ہے. یعنی رائٹس کیا ہیں, اس میں کیا آتا ہے, یہ اس کا معنی کیا ہے, یہ کہاں سے آئے ہیں. تو یہ ہم نے آج اس ٹاپک میں ڈسکس کیا ہے. تو اس کے بعد جو اسی کا ایک اور پارٹ ہے, یعنی جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. وٹ آر دا میجر کائنڈس آف رائٹس جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے, یا میجر رائٹس کلیمز جو ہے, کائنڈس آف رائٹس کلیمز, وہ ہم نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.